بہتری نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ 5 سالوں میں پاکستان سے جو چین کو برآمدات ہیں وہ تقریباً $10 ارب کی۔ ہماری کمپنی کے ذریعے پاکستان کے تمام اعلیٰ معیار کی مصنوعات چینی مارکیٹ میں لائی جا سکتی ہیں۔ پاکستان میں $100 ارب کی منڈی حاصل ہوگی۔ چاول درآمدی کوٹا 5.32 ملین ٹن 2018 کے مقابلے میں 76% بڑھا۔ زیادہ اچھے گریڈ کے لیے کوٹا دیا گیا۔ ٹڈی دل کے بھیانک حملے کے خلاف لڑائی میں چین نے اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ ہماری مدد کی۔ آپ کو نئے پاکستان میں پیدا ہونے والے امکانات اور مواقع کا بھرپور فائدہ۔ ناظرین، ہر اتوار کی شام 6:30 بجے آپ سب کو پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ آج 2 مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، جناب حنیف خان جو کہ الحبیب بینک لمیٹڈ کے چین میں چیف ریپرزینٹیو ہیں، اور جناب محمد اکبر جو کہ ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کے چین میں خصوصی نمائندے کے طور پہ تعینات ہیں۔ سب سے پہلے پاک چائنا ریسپانس۔ میں صرف 1.60% کا اضافہ ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم مثال لیں ویتنام سے بہت سارے جو پروڈکٹس تھے وہ 0 ریٹ پہ چین میں آ سکتے تھے، وہی پروڈکٹس جو پاکستان سے آنے تھے وہ 5% ریٹ پہ ٹیکس ڈیوٹی وغیرہ جو ہے اس کے اوپر وہ لگنی تھی۔ تو وہ جو ایک پہلا مرحلہ تھا، پہلا فیز تھا FTA کا، فری ٹریڈ ایگریمنٹ چائنا اور پاکستان کے درمیان، اس میں چین کے برآمدات بہت بڑے ہیں پاکستان کی طرف، پاکستان کے برآمدات چین میں نہیں بڑھے۔ وجہ میں نے بتائی کہ ویتنام اور اس طرح کے ملک کے ساتھ جو چین کے ایگریمنٹس ہوئے تو جو مال پاکستان سے آنا تھا وہ ان ممالک سے زیادہ اچھے ریٹ سے آنے لگے، کیونکہ ڈیوٹیز اور اس کا جو ایک بہت ہی نمایاں فرق جب ہمیں اس کا وہ ہمیں ہمارے سامنے آئے گا تقریباً 2 کوارٹرز 3 کوارٹرز کے بعد ہمیں اس کا ایک ٹھیک ٹھاک جو ہے ایک نمایاں اس کا ایک جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اوورآل ایک میں نے تھوڑا سا آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بھی دیا، اور اس کا جو امپیکٹ آنا ہے وہ ہوپ فلی سپٹمبر تک ہمیں اس کا خاطر خواہ جو ہے اس کا ایک نمایاں فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔
पिछले माली साल में पाकिस्तान की अमेरिका के लिए बरामदात चीन से दुगनी थी, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो मसनूआत हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में और यूरोप में दोनों ममालिक में ज़्यादा बरामद होते रहे हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा जो जिस तरह आप सबको मालूम है पाकिस्तान की जो बरामदात है उसमें टेक्सटाइल का 60% तकरीबन 60% हिस्सा जो है वो टेक्सटाइल का है। और इसका अगर हम फर्दर थोड़ा सा मुशाहिदा करें, मुताया करें, तो अमेरिका जो पाकिस्तान से ख़रीद रहा है मसनूआत या जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। मतलब अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल के अंदर गारमेंट्स या कपड़ा या इस तरह के जो मसनूआत हैं वो खरीदे जाते हैं। ठीक है जी। चीन की तरफ से जो चीज़ें खरीदी जाती हैं, जो पाकिस्तान से खरीदी जाती है, वो ज़्यादातर खाम माल हैं। तो अब इस दूसरे जो FTA के जो दूसरा मरला है इस पे साइन होने के बाद अब पाकिस्तानी जो टेक्सटाइल की मसनूआत हैं वो उनकी बरामदात चीन में बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि कुछ माहिरीन के मुताबिक तो अगले 5 सालों में पाकिस्तान से जो चीन को बरामदात हैं वो तकरीबन $10 अरब की हो जाएंगी। तो ये इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इंशाल्लाह अच्छा टाइम आ रहा है और अच्छी खबरें हैं। आइए पाक चाइना ट्रेड देखते हैं। मुझे याद है कि मेरा पहला मेहमान पाकिस्तान से था। पहले मेहमान की आमद के साथ हमारी कंपनी बैनुल अक़वामी मार्केट के लिए खुल गई। 2004 में हमने लॉजिस्टिक कंपनी कायम की, जिसे अब 15 बरस हो चुके हैं। पाकिस्तान को हमारी बरामदात माहाना 1000 से ज्यादा है। ये निंगबो बंदरगाह के टॉप सर्कल के दर्जों में है। इनमें से ज्यादातर कराची बंदरगाह पाकिस्तान की तरफ रवाना किए जाते हैं। हमारी कंपनी के जरिए पाकिस्तान के तमाम आला मयार की मसनूआत चीनी मार्केट में लाई जा सकती हैं। ये एक लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है जिसकी तारीख 15 बरस है। वो पाकिस्तानी चलगोजा, रिबन मछली, मसाला जात, खुश्क खोबानी और दीगर अच्छी मसनूआत चीनी मार्केट को डिलीवर करते हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान 15 साल तजर्बे के साथ ली यमन के लिए गहरा तरीन तासुर पाकिस्तान का दौरा है। कोयटा में हम 2 औरतों से मिलकर बहुत हैरान हुए, जिन्होंने हमें बताया कि वहाँ कोयटा में बहुत सी औरतें इस किस्म की दस्तकारी की मसनूआत तैयार कर रही हैं। वो ये सारी मसनूआत चीन और दीगर मुल्कों को बरामद करने की उम्मीद करती हैं, लेकिन इनके पास मार्केट नहीं है। चुनाचे इन्हें बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि इस किस्म के जराए हों, और उन्होंने हमें बताया कि वो भी मर्दों की तरह काम करना चाहती हैं। ऑनलाइन ऑपरेशन रिवायती सनत का कारोबारी दायरा-ए-कार मौसर तौर पर वसी कर सकता है और पाकिस्तान की रिवायती मसनूआत के लिए नई दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। हम अपनी जाती वेबसाइट भी चला रहे हैं और मुतअद्दिद चैनल्स पर कई जहतों से अपना कारोबार चलाने के लिए मुख्तसर वीडियोस बनाने की मंसूबाबंदी भी की जा रही है। अब फौरी डिलीवरी सर्विस की तलब में बहुत तनो आ चुका है, जिसका इजहार बुनियादी तौर पर नॉन फूड आइटम्स की तेजी से बढ़ती हुई तलब में नजर आता है और रोजमर्रा जरूरियात की फौरी डिलीवरी सर्विस की बढ़ती हुई तलब में ताज़ा खुराक, अद्वियात, कागजात और मटीरियल वगैरह शामिल हैं। इसके साथ साथ फौरी डिलीवरी सर्विस के फरोग ने मुलाजमत के बहुत से मौके भी पैदा किए हैं। अदादो शुमार से पता चलता है कि 2016 में चीन के रियल टाइम लॉजिस्टिक्स ऑर्डर 5.65 बिलियन थे। 2019 में 18.49 बिलियन थे, यानी 2016 के मुकाबले में 3.27 गुना इजाफा हुआ, जबकि इस दौरान ऑर्डर का हुजम 131.26 बिलियन युआन बढ़ गया। रियल टाइम लॉजिस्टिक्स की सनत तेज रफ्तार तरक्याती दौर में रही है। पिछले साल पाकिस्तान ने पहली दफा रियल टाइम डिलीवरिंग ऐप टाइमसको भी लॉन्च की। पाकिस्तान की गैर मानूस मार्केट में इन्हें क्या मुश्किलात पेश आती हैं? पाकिस्तान की मुकामी इंटरनेट बुनियाद कमजोर है, चीनी मार्केट से 10-15 साल पीछे है।
اس لیے ابتدائی مرحلے پر تکنیکی افراد میں پیش رفت نسبتاً کم ہے. ڈرائیور کی سپلائی بھی مستحکم نہیں، یعنی اس میں بھی استحکام کم ہے. اس لیے وہ سرمایہ ٹیکنالوجی اور تجربے میں چینی معاصرین کے ساتھ گہرے تعاون پر کام کر سکتے ہیں. کمپنی کو چاہیے کہ سب سے پہلے یوزرز کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے مارکیٹ میں اپنے قدم جمائے. پاکستان میں $100 ارب کی منڈی حاصل ہوگی. اس وقت پوری دنیا کے مقابلے میں پاکستان کی کل آبادی میں جوانوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے. یہ نوجوان بہت فعال ہیں، یہ نئی ٹیکنالوجی اختیار کر رہے ہیں اور کنزیومر گڈز یعنی اشیائی صرف کی طلب ان میں بہت زیادہ ہے. یہی لوگ ہیں جو ان ڈیلیوری پلیٹ فارمز میں طلب میں سب سے زیادہ اضافے کا باعث ہیں. جی ہم یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فوری ڈیلیوری جیسی جو نئی قسم کی ترسیلات کی سروسز، ایسی کمپنی کی جو ترقی کی گنجائش کیسی ہے، اور خاص کر چینی کمپنیوں کے لیے اگر وہ پاکستان میں اس میدان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو ٹائم سے کو اگر شروع میں اگر ان کو تھوڑا سا اگر ان کا اتنا وہ تیز نہیں کاروبار چلا تو میرے خیال میں اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب جیسے چین میں یہ نظام بہت ہی بڑے پیمانے پہ ہے اور پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، تو جب کوئی چین کی کمپنی پاکستان میں جا کے اس ضمن میں کام کرے گی تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت زیادہ مواقع ہیں. لوگوں کو بتائیں کہ یہ سروس موجود ہے اور موجود بھی ہے اور کافی سستی بھی ہے، تو میرے خیال میں لوگ ضرور اس کو استعمال کریں گے اور ٹائم سے کو جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کا کاروبار اچھے سے اچھا ہوگا. کرونا وائرس کی وبا اور ٹڈیوں کے حملے سے پاکستانی چاول کی برآمدات پر کیا اثرات پڑیں گے؟ جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں چائنا نے پاکستان سے 6,03,600 ٹن ثابت اور ٹوٹا چاول درآمد کیے، جو 2018 کے مقابلے میں 76% زائد ہے. کیا کووڈ-19 اور ٹڈی دل کا حملہ اس برس پاکستان کے چاول کی برآمد پر اثر انداز ہوگا؟ اکنامک ڈیلی چائنا اکنامک نیٹ کے رپورٹر نے چاول کے چائنیز امپورٹرز کے ساتھ لائیو انٹرویو کیے. پاکستان ہر سال 10,000 ٹن سے زائد چاول خریدتا یعنی درآمد کرتا ہے، جس میں سفید چاول اور ٹوٹا سفید چاول شامل ہے. وبا کا چاول کی مارکیٹ پر اثر ہوا ہے. اب چاول زیادہ تر گروسری سٹورز، فریش فوڈ سپر مارکیٹ میں فروخت ہوتا ہے اور چاول زیادہ تر روزمرہ استعمال کے لیے فروخت ہوتا ہے. کیٹرنگ ذرائع مثلاً چائے ریسٹورنٹ، مغربی ریسٹورنٹ، چین ریسٹورنٹ اور کینٹین پر کم چاول فروخت ہوتا ہے. پاکستان ٹڈی دل حشرات سے متاثر ہوا ہے. جب پچھلے سال ستمبر میں چاول مارکیٹ میں آیا تھا تو اس کی قیمت $360 فی ٹن تھی. اب یہ تقریباً $400 ہے. پاکستان میں چاول کی قیمت 10% بڑھ گئی ہے. اسی دوران میں خشک سالی سے متاثر ہونے کی وجہ سے تھائی لینڈ میں چاول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. جنوری سے فروری 2020 تک تھائی لینڈ سے چین میں درآمد ہونے والے لمبے چاول کی اوسط قیمت میں پچھلے سال کے مقابلے میں 41% اضافہ ہوا، جو 6.6 یوان فی کلو گرام تک پہنچ گیا. یعنی پاکستانی چاول کی درآمدی قیمت کا تقریباً 2.4 گنا اور گزشتہ برس کے مقابلے میں امپورٹ ویلیو 76% کم ہو گئی. کیا اس سے پاکستانی چاول برآمدات کو فائدہ پہنچے گا؟ پاکستانی چاول موجودہ قیمت پر یہ کم مقابلے والا ہے. بنیادی طور پر یہ ابتدائی آرڈر پورے کرتا ہے یا سٹاک کم ہو جاتا ہے اور قلیل مدت میں اس کے آرڈرز نہیں بڑھائے جا سکتے. اس برس تجارتی حجم 20 تا 30% کم ہونے کی توقع ہے. اس برس چین نے چاول درآمدی کوٹا 5.32 ملین مقرر کیا ہے. نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کی ویب سائٹ پر دی گئی معلومات کے مطابق 2020 میں چین کا چاول کی درآمدات کا کوٹا پچھلے سال کی نسبت تبدیل نہیں ہوگا، یعنی 2.66 ملین ٹن لمبے دانے والے چاول اور 2.66 ملین ٹن درمیانے اور چھوٹے دانے والے چاول، جن میں سے 50% ریاستی ملکیت والی کمپنیوں کے کنٹرول میں ہوگا. کوٹا کی اہل کمپنیاں وہی ہوں گی جنہوں نے 2019 میں چاول درآمد ٹیرف ریٹ کوٹا حاصل کیا ہے اور نمایاں نتائج حاصل کیے، یا وہ کمپنیاں جن کی سالانہ پروسیسنگ صلاحیت 2018 میں
1,00,000 टन चावल से ज्यादा रही। अभी तक हमें इम्पोर्ट कोटा नहीं मिला। हम इम्पोर्ट कोटा वाली कंपनियों को इम्पोर्ट कारोबार करने में मदद दे सकते हैं। मालूमात जैसा कि मजमूई बरामदी चावल वैरायटी, इस महीने या अगले महीने में चावल दरामद का हुजम, लेसदार चावल की मिकदार, सफेद चावल, खुशबूदार चावल की दरामदात इसी तरह बताई जाएं। लोगों में हमारे लिए मालूमात लेने का कोई और जरिया नहीं, इसलिए बाज़ औक़ात जुए का अंसर मौजूद होता है। चीनी दरामद कुनिंदगान के अलावा दूसरी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी चावल बरामद कुनिंदगान ने भी चीन के चावल कोटा पर तवज्जो की। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें आला तर ग्रेड्स को कोटा दिया जाए। चीनी आला तर ग्रेड या आला क्वालिटी चावल पसंद करते हैं, इसलिए पाकिस्तान में हाइब्रिड चावल बहुत ज्यादा काश्त किए जाएं, जो चीनी चाहते हैं। चुनांचे पहले ही पिछले साल तकरीबन 2 गुना था। क्योंकि वो कोटा बढ़ाते हैं, लेकिन इस बरस उन्होंने कोटा कम किया है। पाकिस्तान के लिए कॉफ को कोटा कम कर दिया गया है। निजी कोटा के बारे में क्या ख्याल है? 50% निजी कोटा के लिए और 50% काफको के लिए। मेरे ज्यादातर कारोबार निजी शोबों के साथ हैं। कम उतार चढ़ाव पाकिस्तानी क्वालिटी में तलब व रसद पर चलता है और कीमत अच्छी है, ज्यादा खरीदें। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के जारी करदा अदादो शुमार के मुताबिक चाइना ने 2019 में चावल की सबसे बड़ी मिकदार पाकिस्तान से दरामद की, जिसमें 4,45,700 टन लंबे दाने वाले चावल मजमूई मिकदार का 73.84% थे। अगरचे पाकिस्तान का चीन के लंबे दाने वाले चावल की दरामदाद में सबसे ज्यादा हिस्सा है। पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान को उम्मीद है कि वो आला मयार के चावल में मजीद कोटा हासिल कर लेंगे। बराए मेहरबानी दोबारा पाकिस्तान आएं और मजीद कंपनियां पास करें। उन्होंने 33 कंपनियां पास की हैं। सिर्फ यही कंपनियां चीन को बरामद कर रही हैं। पाकिस्तान में बहुत सी चावल कंपनियां हैं जो 2 साल से करंटीना के लिए देख रही हैं। नवंबर 2019 में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने 2 मजीद प्लांट्स का इजाफा मंजूर किया है। लिहाजा चावल की प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग करने वाले कुल 35 पाकिस्तानी इदारे अपनी मसनूआत चीन को बरामद करेंगे। ताहम पाकिस्तान में बाज़ चावल के इदारे जिन्हें चीन की तरफ से बरामदात का लाइसेंस मिल चुका है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله کہ مزید مقامی حریفوں کو لائسنس ملے تو چاول درآمد کرنے والے چینی پاکستانی چاول کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جہاں تک پاکستانی چاول کی بات ہے، بڑی درآمدات سفید چاول اور اعلیٰ معیار کا چاول ہیں، جن کی درآمدی مقدار 30,000 سے 40,000 ٹن ہے۔ سفید چاول پورے ملک میں زیادہ تر فوڈ پروسیسنگ پلانٹس کو بیچا جاتا ہے، جو چاول کا آٹا اور نشاستہ تیار کرتے ہیں۔ باسمتی چاول کی قیمت زیادہ ہے لیکن ذائقہ اچھا نہیں۔ مجموعی طور پر پوری دنیا میں 99% لوگ اسی طرح چاول کھا رہے ہیں۔ صرف پاکستان اور کچھ ایشیائی ملکوں میں باسمتی چاول پسند کیا جاتا ہے۔ پاکستانی چاول درمیانی رینج سے تعلق رکھتا ہے اور زیادہ تر بلینڈنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ پاکستانی چاول کا ذائقہ اور جو قسم ہے وہ چین میں جو چاول کھائے جاتے ہیں ایکچولی اس سے مختلف ہیں۔ چین کے اندر چونکہ یہ ابھی بہت شروعات ہیں تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ لوگوں کی طرف شاید اس طرح نہیں پہنچا۔ چین نے پاکستان کے لیے ایک خاص کوٹا مختص کیا جس کے تحت پاکستان نے بڑی مقدار میں چاول جو تھے چین کو برآمد کیے۔ کوٹا جو ہے ابھی اس سال جو سننے میں آیا ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ چین نے مزید جو ہے کوٹا پاکستان کے لیے بڑھایا ہے۔ پہلے شاید 2 لاکھ ٹن یا 2.5 لاکھ ٹن تھا، اب شاید 5 لاکھ ٹن کر دیا انہوں نے گورنمنٹ نے اس سال سے۔ تو یہ جو ہے اس کا ظاہر ہے کافی سارا اس کا اثر جب آئے گا تو وہ پورے سال میں اس کا اثر پھر سامنے آئے گا۔ ابھی شروعات ہیں، مطلب اس جنوری میں، اب تو خیر یہ کرونا وائرس والا معاملہ شروع ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے اکتوبر نومبر میں جا کے اس کا ٹھیک ٹھاک اثر آنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سی پیک پائنیئر۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی کے چین میں دورے کے دوران باہمی مفاہمت کی 2 یادداشتوں، 3 سرٹیفکیٹس کے تبادلوں اور نوٹس کے ایک تبادلے پر پاکستان کی طرف سے سفیر ہاشمی نے دستخط کیے۔ CEN کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں ہاشمی نے چین اور پاکستان کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی اور زراعت پر مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشت کا تعارف کروایا۔ پاکستان کی معیشت اتار چڑھاؤ والی ہے اور اس کا 70% انحصار زراعت پر ہے، اس لیے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں زرعی سائنس اور ٹیکنالوجی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ ان دونوں شعبوں کو سی پیک کے تحت لانا غربت کے خاتمے اور ترقی دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہاشمی نے تعارف کروایا کہ تبادلہ شدہ 3 سرٹیفکیٹس اور نوٹس کے ایک تبادلے کا تعلق وبا سے بچاؤ کی رسد اور سامان کے متعلق اور ٹڈی دل سے بچاؤ اور کنٹرول سے متعلق ہے، جس میں ایک مفاہمتی یادداشت کی بازگشت سنائی دیتی ہے جو پودوں اور بیماریوں کے کنٹرول میں تعاون مستحکم کرنے کے لیے چین کی وزارت زراعت و دیہی امور اور پاکستان کی وزارت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے مابین دستخط کیا گیا تھا۔ کورونا وائرس کی وبا کے خلاف حالت جنگ میں ہونے اور بے حد مشکل حالات کے باوجود چین پاکستان سے تعاون کے لیے آگے بڑھا اور ٹڈی دل کے بھیانک حملے کے خلاف لڑائی میں چین نے اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ ہماری مدد کی۔ یہ ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ ہم فصلی کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تحقیقی مرکز
قائم کرنے پر غور کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں ہم اہم فصلیں اگاتے ہیں وہ علاقے گرمیوں میں گرم اور مرطوب ہوتے ہیں۔ اس قسم کی حالت ہی اصل میں مختلف قسم کے فصلی کیڑوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ٹڈی دل کے علاوہ آم اور کپاس کے کیڑوں پر تحقیق بھی عملی تعاون کا بہت اچھا نتیجہ ہو سکتی ہے، اور ترقی دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پہلی اور دوسری سماہی متاثر ہوگی، لیکن ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ تیسری اور چوتھی سماہی میں اس کمی کو پورا کر سکیں۔ FTA اس برس جنوری سے فعال ہو چکا ہے اور اس سے چین کو برآمدات میں پہلے ہی 17% اضافہ ہوا ہے۔ جب CEN کی اس تجویز کا ذکر ہوا کہ سینکڑوں پاکستانی اور چینی کاروباری ادارے وبا کے بعد ترقی کے چھوٹے اہداف حاصل کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں، تو ہاشمی نے اظہار تشکر کیا۔ I think it's a very good message. یہ بہت اچھا پیغام ہے ترقی حاصل کرنے کا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ہر شخص اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ CPEC کے پہلے مرحلے کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس اب مکمل ہو چکے ہیں۔ توانائی کی قلت ماضی کا قصہ بن چکی ہے، چنانچہ میں پاکستان میں اپنے تمام کاروباری اور تاجر لوگوں کے علاوہ چینی کاروباری افراد، تمام کمپنیوں اور اداروں سے بھی کہوں گی کہ پاکستان کو دیکھیں۔ اب پاکستان کی طرف دیکھنے کا وقت ہے۔ یہی وقت ہے کہ دل و جان اس طرف لگا دیں اور دو طرفہ سرمایہ کاری، تجارت بڑھانے اور مشترکہ کاروبار شروع کرنے کی کوشش کریں۔ ہاشمی نے 10 ایسے شعبوں کی فہرست بتائی جن میں پاکستان کو سرمایہ کاری کی توقع ہے اور بلا توقف تعاون کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ان میں قابل تجدید توانائی، بجلی سے چلنے والی گاڑیاں، ہوابازی اور ٹرانسپورٹ، ٹیلی کمیونیکیشن، فاصلاتی تعلیم، طبی سہولیات، IT، مشینی زراعت اور ڈرپ آبپاشی و حشرات پر کنٹرول اور ڈیری انڈسٹری شامل ہیں۔ اب ہم چین کو گوشت برآمد کرنے کے حوالے سے صفائی ستھرائی کے اہم تقاضے پورے کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین کے درمیان کولڈ چین قائم کرنے کا سوچ رہے ہیں، چنانچہ ہم بہت پر امید ہیں کہ بہت جلد ہم چین کو گوشت برآمد کرنے کے لیے قرنطینہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس سے دو طرفہ تجارت میں مدد ملے گی۔ یہ بہت ہی اچھی مارکیٹ ہے۔ اسی طرح مچھلی کی مارکیٹ کو بھی چین کی مدد سے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ایک دوسرا شعبہ ہے جہاں ہمیں واقعی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان اور چین کے درمیان ترقی کے مواقع کا دور ہے۔ آپ کو نئے پاکستان میں پیدا ہونے والے امکانات اور مواقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدر پاکستان کے دورۂ چین کے دوران چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی ٹڈیوں کی جو وبا کی روک تھام کے لیے پاکستان کو مدد فراہم کریں، تو پھر آئندہ پاکستان کو کون سی مدد کی ضرورت ہے؟ تو بلکہ اس کے جب ان کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جو MOU سائن ہوئے ہیں ان MOU میں سے ایک کے تحت ایک باقاعدہ ایک دونوں ممالک کے درمیان ایک تعاون تشکیل دیا جائے گا اور یہ ایک مستقل بنیادوں پر اس کا حل سوچا جائے گا، اور اس حوالے سے جو بھی ماہرین کی ضرورت ہوگی اور آلات کی ضرورت ہوگی اور جو کیمیکل اس کے لیے چاہیے ہوں گے، دوائیاں چاہیے ہوں گی، تو تاکہ فصلوں کو اس کے ٹڈی دل کے جو حملے سے بچایا جا سکے۔ یہ چونکہ جس طرح